बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 18 अक्टूबर और हफ्ते का दिन। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। 3-4 इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन सब की सब खबरें एक ही नुक्ते के इर्द गिर्द घूम रही हैं, और वो है कि कौन बनेगा आर्मी चीफ और 18 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर तक का वक्त कैसे गुजरेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये मैंने हर व्लॉग में इसलिए बात करता हूँ क्योंकि पाकिस्तान की सारी सियासत इसी नुक्ते के इर्द गिर्द घूम रही है। तो देखना है कि मामला किस तरफ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पाकिस्तान के हुक्मरानों में जो नंबर 1 हुक्मरान जनरल आसिम मुनीर साहब, वो सबसे ज़्यादा इस वक्त अंडर प्रेशर हैं, और अगर वो चाहें तो ये प्रेशर शेयर कर सकते हैं। और अगर वो पाकिस्तान की कौम के साथ, पाकिस्तान की पार्लियामान के साथ, पाकिस्तान की हकीकी लीडरशिप के साथ अगर वो मामलात को शेयर करेंगे और अपने इदारे की जो इनपुट आ रही है उस पर अमल करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर वो ये काम नहीं करेंगे और इसी हारे हुए टोले के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, हर आने वाले दिन के जो मामलात हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। मुरीद के वाला मामला और टीएलपी पर पाबंदी का मामला, टीएलपी का लॉन्ग मार्च, जुलूस, जलसा, और इसके बाद फिर जो कुछ मुरीद के में एक ताकत का बेईमाना इस्तेमाल किया गया, वो मामला गले की हड्डी बनता जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब एक दूसरे के गले में वो पट्टा डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फंदा आपके गले में हम डालते हैं, ये फंदा आपके गले में डालते हैं, लेकिन बात बन नहीं रही। उसकी वजह यह है कि मसाजिद को सील किया जा रहा है, मदरसों को सील किया जा रहा है, और ये चीज़ अब इस वक्त जो उलमाए कराम है, वो उलमाए सू हैं या उलमाए हक हैं, वो सारे के सारे अब दरूने पर्दा ये सोच रहे हैं कि जनाब ये तो बारी बारी सबकी बारी है, और अगर आज ये अहले सुन्नत वल जमात का काम किया जा रहा है और आज तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ ये बातें की जा रही हैं, तो कल को हमारी बारी भी आ सकती है। उसकी वजह यह है कि एक बैरूनी दबाव है, उस बैरूनी दबाव की वजह से ये सारे का सारा मामला किया जा रहा है, और ये बहुत पुराना बैरूनी दबाव है, आज का नहीं है, और ये मुशर्रफ साहब के ज़माने से चला रहा है। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी एक काम करने की कोशिश की थी, और वो था मदारिस के बारे में, क्योंकि इस वक्त जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इस बात पे है कि जो दीनी मदारिस हैं वो जनाब उनको बंद किया जाए और उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ से जो अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, अफ़गान तालिबान हों, वहाँ पे एक बाकायदा तौर पे वो कहते हैं जी एक पौध तैयार होती है और वहाँ से फिर जाती है, और ये पूरे मुल्क में और पूरे ख़ित्ते में ये काम हो रहा है। ये जो मामला है ये काफ़ी संजीदा है। परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी हुआ, और उस वक्त भी मदारिस के बारे में कहा गया कि हम कौमी धारे में इनको लाने की कोशिश करते हैं, और उनको भी कहा जाता रहा। फिर एक वफाकुल मदारिस बोर्ड भी बना, उसके सामने रजिस्टर भी किए गए, इदारों को रजिस्टर भी किया गया। ये सारी की सारी जो सिलसिला है मदारिस का, और ये फिर इस्लामाबाद और बड़े बड़े शहरों में जो बड़े बड़े मदारिस कायम हो गए, ये जनरल ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में उस वक्त हुए थे, क्योंकि उस वक्त अफ़गान जिहाद की ज़रूरत थी, और अफ़गान जिहाद जो है वो उस वक्त अमेरिका में भी, बरतानिया में भी, यूरोप में भी एक मकबूल तरीन अफ़गान जिहाद जो है उसको समझा जाता था। उसको सपोर्ट भी सब कर रहे थे, तमाम ब्रदर इस्लामी मुल्क उसको सपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान चूँकि अफ़गानिस्तान का हमसाया मुल्क था, और पाकिस्तान में उस वक्त ये सारी लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उस वक्त ये मदारस बहुत अच्छे लगते थे। उस वक्त ये तमाम के तमाम जो जिहादी तंजीमें हैं वो बहुत VVIP उनके साथ सलूक किया जाता था, VVIP प्रोटोकॉल मिलता था जिहादी तंजीमों के साथ, और जिहादी रहनुमा जो थे उनको रेड कारपेट पे पूरी दुनिया में इस्तकबाल किया जाता था, खा वो उसामा हों या फिर उनके बाद के आने वाले और उनके साथ जितने भी दीगर उनके साथी थे, ये सब कुछ होता था। लेकिन चूँकि जब अमेरिका वाहिद सुपर पावर बन गया तो उसके बाद मामला ख़त्म हो गया जनाब, और इसीलिए जब वो मामला ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा कि अब इसको करें जी, रोल बैक करें। अब रोल बैक करने वाला मामला है, वहाँ पे आके फिर एक दूसरे के तनाज़ात शुरू हो गए, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान, चाइना, रशिया, इंडिया, ईरान, और फिर हमारे जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं वो सब के सब
اس میں شریک سفر رہے، اور پھر اچھے طالبان اور پھر بیڈ طالبان، گڈ اور بیڈ طالبان کا تصور ہوا، یہ سارے کا سارا ہوتا رہا۔ تو یہ تنازع ابھی تک، میں اس لیے اس ٹاپک پہ زور دے رہا ہوں کہ یہ ایک دوبارہ سے ایک پاکستان کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کوئی معمولی کام نہیں، اس جال میں پھنسنا نہیں چاہیے پاکستان کو، اور جنرل عاصم منیر صاحب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس بارے میں کوئی تھوڑا سا آنکھیں کھولیں اور اپنے جو لوگ ہیں ان سے رابطہ کریں اور مشورہ کریں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں، اب اس کی تردید کی جا سکتی کیونکہ میرے پاس اطلاعات ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو دباؤ میں لانے کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے، اور نقطہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور ابراہیم اکارڈ کا حصہ بن جائیں، اور اس کی اناؤنسمنٹ کر دیں باقاعدہ طور پہ۔ بند کمروں میں جو ہمارے ساتھ وعدے کیے جا رہے ہیں اور جو کمٹمنٹس کی جا رہی ہیں، یقین دہانیاں کروائی جا رہی ہیں، اس کو چھوڑیں، وہ لالی پاپ ہیں۔ اب آپ اعلان آ کے اس بارے میں کریں، کیونکہ پچھلے دنوں سے کچھ خبریں آ رہی تھیں، مسلسل آ رہی تھیں ایک تواتر کے ساتھ کہ انڈیا پاکستان پر حملہ کرے گا، اور انڈیا تیاری کر رہا ہے، اور انڈیا فلاں تاریخ کو بھی حملہ کر دے گا۔ باقاعدہ طور پہ ہمارے دوستوں نے تاریخیں بھی دیں کہ فلاں تاریخ کو انڈیا پاکستان پہ حملہ کر دے گا، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے، یہ خبریں جو آتی ہیں مختلف سورسز سے آتی ہیں، اور ان کی بیس کیا تھی، کیوں اتنے یقین کے ساتھ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان پہ انڈیا حملہ کرے گا، جبکہ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کی جنگ بند کروائی ہے۔ تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں بھی وہی کچھ ہوا تھا جو فروری 2019 کو ہوا تھا۔ اس میں بھی کمٹمنٹ تھی کہیں نہ کہیں سے کہ پاکستان جو ہے بھارت کو جواب نہیں دے گا، اس لیے اس نے بالا کوٹ والی غلطی کی تھی، اور پھر اس بار بھی کہیں نہ کہیں سے کمٹمنٹ تھی کہ بھارت جو ہمارے بھاولپور اور مرید کے، اور 3 ٹارگٹ اس نے فکس کیے ہوئے تھے، یہاں پہ سرجیکل سٹرائک کرے گا، اور کہیں نہ کہیں سے کوئی اس کو یقین دہانی تھی کہ یہ جواب نہیں دیا جائے گا پاکستان کی طرف سے۔ لیکن 2019 میں بھی پاکستان نے جواب دیا، پاکستان کی فضائیہ نے جواب دیا، پاکستان ریاست پاکستان کا وہ فیصلہ تھا وہ اس نے کیا، اور اب بھی جو لڑائی ہوئی مئی میں، اس میں بھی پاکستان نے بھرپور جواب دیا، اور جب ان کے 6 طیارے گر گئے تو اس کے بعد معاملات ہو گئے خراب، اور پھر فوری وہ جنگ بند کروا دی گئی، اور ہم نے جنگ بند کر دی۔ تو اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، نہ ہی انڈیا اتنا بیوقوف ہے۔ انڈیا کے ساتھ دونوں دفعہ ہاتھ ہو گیا، اور پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے انڈیویجول سے انہوں نے یقیناً کوئی نہ کوئی یقین دہانی کروائی ہوگی، اور وہ دونوں دفعہ ان کے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ پوری لڑائی میں نہ ہی نواز شریف صاحب نے اور نہ ہی مریم صاحبہ نے کوئی ایک بھی بات نہیں کی بھارت کے خلاف، اور مودی سرکار کے خلاف ایک بھی بات نہیں کی، ایک بھی ٹویٹ ان کا نظر نہیں آیا سوشل میڈیا پہ، یہ باتیں موجود رہیں۔ اور اس کے بعد پھر جنرل صاحب کو فیلڈ مارشل کا لقب بھی مل گیا، خطاب بھی مل گیا، اور عہدہ بھی مل گیا۔ تو اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ اب جو سچویشن ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی مار کھانے کے بعد جو ہے وہ پاکستان سے مار کھانے کے بعد دوبارہ انڈیا کیوں حملہ کرے گا، وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے جو ہمیں کچھ باتیں ہوئی، میری واشنگٹن بات ہوئی، ایک دوست سے نیو یارک میں بھی بات ہوئی، پھر ادھر ہم برطانیہ میں رہتے ہیں تو برطانیہ میں بھی کچھ اساتذہ سے بات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو خاص طور پہ اگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ امریکہ اور اسرائیل کا میڈیا اس کو اسٹڈی کریں، تو اس میں جو بات مسلسل آ رہی ہے، اور صدر ٹرمپ جو بار بار کہہ رہے ہیں، اور جو اتنی تعریفیں کی جا رہی ہیں شہباز شریف صاحب کی، اور پریزیڈنٹ جناب عاصم منیر صاحب کی، فیلڈ مارشل کی بہت زیادہ تعریفیں کر رہے ہیں، صدر ٹرمپ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے شہباز شریف صاحب ان کو جواب دے رہے ہیں، اور آج جو کاکول اکیڈمی میں خطاب ہوا اس میں بھی امریکہ کا بہت زیادہ تعریف کی گئی، جہاں عاصم منیر صاحب نے کی، صدر ٹرمپ کی۔ تو اتنی زیادہ یہ خوش آمدانہ گفتگو کیوں ہو رہی ہے؟ امریکہ کو ہم سے کیا چاہیے؟ یقیناً کچھ بڑی چیز چاہیے، اور ورنہ تو وہ کیوں ہمیں منہ لگائیں گے بلا وجہ؟ اور کیونکہ یہ بھی آپ کو میں سنا دیتا ہوں ایک گفتگو، یہ اختیار ولی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، ٹرمپ کسی کو منہ نہیں لگاتا، اور شہباز شریف کا مائک سیٹ کر کے کہتا ہے آئیے پرائم منسٹر آپ نے کوئی بات کرنی ہے،
اختیار ولی صاحب کو ذرا سن لیں, اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ماجرا کیا ہے. آج وہ ٹرمپ جو میرے خیال میں کسی کو منہ بھی نہیں لگاتا, وہ آپ کے وزیر اعظم کو تقریر کرنے کے لیے اس کا مائک سیٹ کر کے کہتا ہے کہ آئیے پرائم منسٹر آپ نے کچھ بات کرنی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ I have nothing at all to say, let's go home, let's go home. آج اگر آپ نے سوال کرنا ہے تو آپ اینڈ پہ کریے. آج جب تک آج دنیا دنیا میں اسپیچ کے اینڈ پہ تو یہ طلبہ کے ساتھ اختیار ولی صاحب خطاب فرما رہے تھے. تو جب انہوں نے کہا کہ ٹرمپ مائک ٹھیک کرتا ہے تو اس کے بعد پھر شیم شیم کے نعرے شروع ہو گئے, اور طلبہ کو کہا گیا کہ شور مت مچائیں ورنہ ہم آپ کو حال سے باہر نکال دیں گے. تو ٹرمپ کی خوشنودی حاصل کی جا رہی ہے ہر طرف سے, ہر جگہ سے. اب سوال یہ ہے کہ آخر ماجرا کیا ہے. تو بڑی چیز مانگ رہے ہیں پاکستان سے, سمپل سی بات ہے, سادہ سی بات ہے. وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کر لیں, آپ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنیں اور باقی باتیں چھوڑیں. اب اس میں اور یہ فیصلہ وہ گن پوائنٹ پہ کروانا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں چھوڑیں لینے دینے کو, بس آپ جلدی جلدی سائن کریں اور کچھ نہیں ہے, بس یہ کام کریں. اور جب آپ ظاہر ہے جب آپ ایک بلا سوچے سمجھے اپنی کمزوری رکھیں گے, اور اگر آپ داخلی سیاست میں اس قدر الجھے ہوں گے, اور آپ پچھلے 3 سال امریکہ کو پتہ ہے 3.5 سال سے جو پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ ہے وہ ایک ہی کام کر رہی ہے, یہاں کی جو حکومت ہے اس وقت الیکشن چور وہ ایک ہی کام کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو پی ٹی آئی کو کرش کیا جائے, اپوزیشن کو کرش کیا جائے, میڈیا کو کرش کیا جائے. آپ نے جوڈیشری تباہ کر دی, سب کچھ کر دیا. آپ کی لیجیٹیمیسی ہے نہیں, آپ لیجیٹیمائز گورنمنٹ نہیں ہے, یہ ڈیفیکٹو گورنمنٹ ہے. ڈیفیکٹو بھی نہیں ہے بلکہ الیکشن چور گورنمنٹ ہے, اور ڈیجورے تو بہت دور کی بات ہے. تو اس لیے یہ سارے کام جب آپ کی کمزوریاں ان کے سامنے موجود ہیں تو وہ یقیناً آپ کے ساتھ یہی کچھ کریں گے جو وہ کر رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ فوراً کریں یا آپ پوری کریں, اس ڈیمانڈ کو پورا کریں, اور یہ ڈیمانڈ پوری کریں آپ 28 نومبر سے پہلے ایکسٹینشن سے پہلے. اگر آپ نے کنٹینیو کرنا ہے اور اس حکومت نے کنٹینیو کرنا ہے تو پھر یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا, اور یہ فوری کرنا پڑے گا, اور ودن ویکس کرنا پڑے گا, مہینوں کی بات نہیں. وہ کہہ رہے ہفتوں کے اندر اندر یہ کام کریں. اب اس میں گورنمنٹ آپ کے ساتھ جو ہے جن کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے ملٹری لیڈرشپ جناب آصم منیر صاحب اینڈ کمپنی نے, اور وہ کیا کہتے ہیں, وہ تو جا کے شکایتیں لگاتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں جناب ہم تو ہیں ہی نہیں, مرید کے بھی انہوں نے کروایا, ٹی ایل پی کو بھی یہ لے کے آئے, اور پی ٹی آئی کو بھی یہ سپورٹ کر رہے ہیں, فلاں کو بھی یہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے معاملہ ادھر ہی ہے, آپ ان کو قابو کر لیں اور معاملہ حل ہو جائے گا. ہم تو حاضر ہیں اسرائیل کو, ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے, اسرائیل کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. یہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں. اور ابھی جو ٹی ایل پی والا ایپیسوڈ ہوئی, یہ سارے کا سارا ملبہ انہوں نے ڈال دیا فوجی قیادت پہ کہ جناب یہ فوجی قیادت ہے, یہ سارا کام کر رہی ہے, یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں, اور آئی ایس آئی کا نام بھی لے دیا کہ یہ کر رہے ہیں سارے لوگ, اور یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ سے قیمت بڑھوا رہے ہیں اپنی. تو جب اس طرح کی حرکتیں کی جائیں گی اور اس طرح کی آپ مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور اس طرح کے ٹولے کے ساتھ آپ امور مملکت چلانے کی کوشش کریں گے تو پھر یقیناً وہ آپ کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور مسلسل کھینچ رہے ہیں, کیونکہ وہ چاہتے یہ ہیں. اور پھر وہ آپ سے کیا مانگ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ مریم صاحبہ کو وزیر اعظم بنائیں اور باقی چھوڑیں باتیں, پیپلز پارٹی کو بھی چیپٹر کلوز کریں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. 27ویں ترمیم کریں سپریم کورٹ کا, یہ سپریم کورٹ بھی بند کریں اور ججز کو 70 سال کی عمر تک رکھیں, انہی ججز کو آپ کنٹینیو کریں. اور ہر جگہ ہر کوئی آپ سے مانگ رہا ہے, اور پیپلز پارٹی ڈیمانڈ کرتی ہے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائیں, آپ کو پھر ان کو منانا پڑتا ہے. مریم صاحبہ وہ کہتی ہیں مجھے وزیر اعظم بنائیں, آپ کو ان کو بھی مطمئن کرنا ہے. پنجاب چونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں پنجاب واپس لے کے دیں. تو یہ ایک کھچڑی سی پک رہی ہے اور آپ شدید ترین انڈر پریشر ہیں. اور ادھر سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں امریکہ کبھی بھی آپ کا
وہ تو جی اتنا ڈیل کرنے میں وہ تو اتنا بے رحم ہے، وہ نہیں سوچتا آپ نے ماضی میں کیا 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 نہیں کیا. وہ تو کہتا ہے کہ نقد مجھے کیا فائدہ مل رہا ہے، آپ یہ بتائیں. وہ نقد و نقدی جو فائدہ ملتا ہے اس کے بدلے میں، اور آپ کو وہ دام بھی پورے نہیں دیتا، کیونکہ وہ تو آپ کو ڈاؤن پیمنٹ بھی نہیں، وہ تو کہتا ہے پہلے کام کرو، پھر مجھے بل بھیجو، پھر میں اس کو آڈٹ کروں گا، پھر میں آپ کو اس کے پیسے دوں گا. کولیشن سپورٹ فنڈ کا ہمارے سامنے ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ختم بھی ہو گئی، لیکن انہوں نے ہمارے کولیشن سپورٹ فنڈ روک لیا، اور جو ہم نے اپنی محنت کی ہوئی تھی، یعنی کہ محنت مزدوری جو کی ہوئی تھی، اس کا بل بھی انہوں نے روک لیا. تو وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی پہلے کام کرو، اس کے بعد ہم چیک کریں گے وہ کام آپ نے صحیح کیا ہے، اس کے بعد آپ کو کچھ پیسے دے سکتے ہیں، ادروائز نہیں. تو اب یہ ہو رہا ہے، اب جو ہو رہا ہے کہ انڈیا نے حملہ نہیں کیا، اور انڈیا بے وقوف نہیں ہے، اور کہ وہ ان کے کہنے پہ کوئی اس طرح کا کرے جب تک کہ اس کو 100% یقین نہ ہو جائے. انڈیا کو بھی پتہ ہے کہ امریکہ کیوں انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ ذرا پاکستان کی طرف رخ کریں، اور یہ مجھے بہت ہی سینئر بندے نے بتایا. انہوں نے کہا جی یہ کھیل چل رہا ہے، بہت کھچڑی پکی ہوئی ہے، اور اسی لیے اب یہ جو افغانستان والی مغربی سرحدیں جو کھولی گئی ہیں، اس کے پیچھے بھی بیرونی ایلیمنٹ ہے، اور یہ کوئی داخلی معاملہ نہیں ہے، یہ بیرونی ایلیمنٹ ہے، اور اس ایلیمنٹ کا پتہ ہے، اس لیے دوحہ میں بات چیت چل رہی ہے، اور افغانستان سعودی عرب درمیان میں آیا ہے، اور یہ سارے کا سارا ایک ہی ہے کہ پاکستان کو انڈر پریشر کر کے وہ تسلیم ہے کا نعرہ بلند کروایا جائے، سرے عام، خفیہ نہیں، سرے عام. تو یہ ہے اب آپ نے کیسے نکلنا ہے اس سارے قضیے سے، کیونکہ آپ خود اس وقت کمپرومائزنگ سچویشن پہ ہیں، آپ خود کمپرومائز کر رہے ہیں، اے سے بی سے سی سے ڈی سے سب سے، اور داخلی طور پہ جو پاپولر آپ کے ساتھ جنرل ول ہے، منشا عام ہے، اس کے آپ اپوزٹ کھڑے ہیں، اگینسٹ کھڑے ہیں. لہٰذا فیصلہ کیجیے آپ نے کہاں جانا ہے، پاکستان کے ساتھ جانا ہے، پاکستانی عوام کے ساتھ جانا ہے، یا پھر آپ نے جانا ہے ہاری ہوئی رجیم کے ساتھ، اور پاکستان مسلسل انڈر پریشر آتا رہے گا، اور آپ سے سچویشن ایکسٹینشن کے بعد بھی نہیں سنبھالی جائے گی. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.